if it means कि an intense feeling of fear, stress and some distressing event, उसका एक ट्रॉमा के जो जिससे आप कोप अप नहीं कर पा रहे या इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, वो तो हम उसको मान भी रहे हैं, एग्जिस्ट भी करता है. जैसे इवन हम जाएं व्हेन वी गो बैक इनटू सहाबाज लाइफ, तो मुझे एक वाक़या याद आता है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका जो एक बहुत इंटेंस एक ऐसा इवेंट था कि उनका बच्चा उनसे ले लिया गया. आपको वो सारा वाक़या पता होगा. और उनके शौहर से भी उनको जुदा कर दिया गया, और वो बेस्ड ऑन अ ट्राइबल वॉरफेयर वो सारी चीज़ थी. और वो किस तरह 4 महीने मैंने पढ़ा काबा के सामने जा जा के रोती थी, और उनके रोने की आवाज़ें जो है वो आती थी, लोगों को आती थी. फिर उन्हें तरस आ गया, उन्होंने फिर वो सिफारिश की और उनका बच्चा वापस दिलाया. तो उनके ऐसे वाक़े में तो हम कह सकते हैं कि शी वेंट थ्रू एन इनक्रेडिबल पीरियड ऑफ पेन. और इसी तरह शीबे अबी तालिब, वहाँ पे आप देखें इट वाज़ नॉट ईजी अपने बच्चे को रोते देखना, जो माएँ उस टाइम रोते देखती होंगी. तो उनके बारे में तो हम कह सकते हैं कि येस, वो दे वेंट थ्रू इनक्रेडिबल डिफ़िकल्ट टाइम. इवन दो ट्रॉमा तब एग्जिस्ट कोई वर्ड एज ए वर्ड तो नहीं करता था, लेकिन दैट फीलिंग कुड बी कॉल्ड कि येस इट वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. बट आंटी देखें, दे केम आउट ऑफ दैट, ये बड़ी काबिल गौर बात है. दे स्पेंट लाइफ, और उन्होंने ज़िंदगी गुजार के दिखाई टू द फुलेस्ट. जी जी, वो भी सहाबिया की ज़िंदगी, बल्कि दे माइट हैव लर्नड वेरी कॉस्टली लेसन्स आउट ऑफ दैट. अच्छा, कुरान मजीद ने एक ट्रॉमा का जिक्र किया है, जब सूरतुल अहज़ाब का जिक्र किया ना, वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर जी, उनके जो है ना इतना हालात परेशान हो गए कि उनके जो दिल उछल कर हलकों तक आ गए. ठीक है, ये जंग अहज़ाब में जब बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी. अच्छा, एक चीज़ और है जिसको कि हम नॉर्मल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, और कभी कभार वो इंटेंस होती है, कभी कभार ज़रा स्लाइट होती है. वो होता है परफॉर्मेंस प्रेशर. अमूमन क्या होता है कि हमने एग्ज़ाम की तैयारी की है, ठीक है, बहुत दिनों से तैयारी चल रही है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम देने का वक्त आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो तो मैंने जो याद किया था मुझे तो सब भूल गया. ठीक है ना, परफॉर्मेंस प्रेशर. इसी तरह करके कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो जितनी मर्जी तैयारी है तो आई वाज़न्ट एबल टू डू as I planned. ठीक है, एक परफॉर्मेंस प्रेशर जो है दिल की धड़कन भी बढ़ाता है. और ये कि फिर बाद में जब हम घर जाते हैं तो हमें बहुत एहसास होता है कि वो तो फेलियर हो गया ना, और बार बार फ्लैशबैक भी आते हैं, काश मैं ऐसा ना करती, ऐसा कर लेती, वगैरह वगैरह. तो इतनी ढेर सारी चीज़ों को जो है ना हमें उठा के एक टर्म के नीचे नहीं लाना चाहिए. कुरान एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती. अल्लाह, जो मेरी इनकॉम्पिटेंसीज है ना, जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको लोगों से छुपा दे. व आमिन रवाती, और जो मेरे फियर्स हैं ना, उनसे मुझे अमन दे. और मैंने सुना आंटी ये दुआ सहाबा को ग़ज़वा अज़ाब में भी सिखाई गई. मतलब मैंने ये सुना हुआ है किसी आलिम से. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपने ग़ज़वा उहद मेंशन भी की कि फ़ियर हावी हो रहा था उन पे. तो एक और वाक़या मुझे याद है, सुभान अल्लाह, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा. ये वाक़यात मैं इसलिए आप सामने कोट कर रहा हूँ ऑडियंस को थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव देने के लिए. ट्रॉमा का डिनाइल नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई दोबारा से कर दूं. और पीपल हैव गॉन थ्रू इनक्रेडिबल डिफ़िकल्ट टाइम्स, आई एक्नॉलेज. अल्लाह ताला आसानी पैदा करे उनके लिए. लेकिन ये थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव. हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी, प्यारी बेटी, तो वो जब हिजरत करना चाह रही थी मक्का से मदीना, तो एक मुशरिक था, उसने बाकायदा उन्हें नेज़ा दिखाया जब वो कैमल पे सवार थी, और डराया कि तुम ज़रा जाकर तो यहाँ से दिखाओ. तो रवायात में आता है ना कि एक्चुअली वो गिर गई, उन्हें इंजरी हो गई, एंड शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, और वो बड़ी सीवियर किस्म की उन्हें इंजरी हुई. तो देखें हमारे नबी के दिल पर क्या बीती होगी, और वो उन पर उस वक्त क्या बीती होगी कि उस हालत में उनको डराया गया. लेकिन आप देखें कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे नबी ने किस तरह से उनको ज़ाहिर काउंसल भी किया होगा, समझाया भी होगा. और ज़ाहिर है हमारे नबी वसल्लम की ज़िंदगी अगर देखें, और उनकी बेटियों ने कितनी मुश्किलात झेली, तो डिवोर्सेस भी देखी बेटियों ने, ज़ाहिर है. इसी तरह मैं चाहूँगा आंटी कि आप इफ़ यू कैन इंशाल्लाह मेक अस गो थ्रू दीज टू कैरेक्टर्स. हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, द काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम शी वेंट थ्रू, वो कुरान में तो यहाँ तक जो उनकी थी कि वो कहने लगी कि मैं मर क्यों नहीं गई इससे पहले, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नस्यम मनसिया. तो एक तो ये, और दूसरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे जो टाइम आया, वो वाक़या इफ़्क वाला, तो उसमें से जो लेसन्स हैं, हाउ डिड शी कोप, यानी
ایک ٹائم آیا کہ ایون جو خامد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خاموش ہیں, والد بھی خاموش ہیں. تو انکریڈیبل اماؤنٹ آف پین, میں تو مطلب اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے مطلب وٹ آور مدر وینٹ تھرو. تو اس ٹائم کیا کیا انہوں نے, ہاؤ ڈڈ شی کو. میں یہ چاہوں گا ان 2 کریکٹرز پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں, بڑا فائدہ آڈینس کو شروع میں ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. سیدہ مریم کی اگر ہم نے ٹراما کی بات کرنی ہے, شوق کی بات کرنی ہے نا, تو وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک بالکل ہی نوخیز سی لڑکی ہے اور جس کا پورا سرمایہ ہی اس کی پریسٹیج ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے ایک شرقی مکان جو ہے وہاں پہ وہ چلی گئی اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے لگی, اور اچانک جو ہے نا فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں تو آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. تو سیدہ مریم جو ہے بے انتہا خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے. اور بعد میں ہوا بھی وہی جس کا وہ فیئر کر رہی تھی کہ جب وہ لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, کہ یہ تو کیا لے کے آ گئی ہے, تیرا تو باپ بھی بہت باعزت آدمی تھا اور تیری والدہ بھی بہت اچھی تھی, تو تو نے یہ کیا کر ڈالا. اچھا, اب یہ ہے کہ اس وقت سیدہ مریم اس ساری ایپیسوڈ میں شوق اپارٹ, ٹھیک ہے, شوق بہت زیادہ دیر کا نہیں ہو سکتا, شوق اپارٹ. اور ابھی ہم اس کی شوق کی ڈیوریشن پہ بھی بات کریں گے, جس کو کہ ہم نے اپنے لیے ایک بہت بڑی فیلڈ بنایا, کیونکہ ہماری سائنس کے مطابق انسان کے جتنے بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے جو کہ منٹ سے اوپر نہیں ہوتی ہے. تو دیٹ ہیلپس اس ٹو گیٹ آؤٹ آف دیئر, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, لیکن بعد میں بہرحال سیدہ مریم اس مشکل ٹائم سے گزر رہی ہیں جس میں سارا وہ ہارمونل پریشر اپنی جگہ پہ ہے, سوسائٹل پریشر اپنی جگہ پر ہے, بینگ الون اپنی جگہ پر ہے, اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس اپنی جگہ پر ہے. کوئی فیملی نہیں ہے یہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, جیسے نارمل خواتین کو اس عرصے کے اندر سپورٹ کرتی ہے, ہسبینڈ ہے, گھر کے ارد گرد کے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک اکیلی لڑکی جو ہے وہ اس سارے سے گزر رہی ہے, اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا صرف ایک ہی سول اس کا تسلی ہے, جو اس کو کہتے ہیں کہ فکولی وشربی وقرری عینا, کہ بس کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو, اطمینان رکھو, وقرری عینا, اطمینان رکھو, کام ڈاؤن, کام ڈاؤن. ساتھ ایک اور بھی ہدایت دے دی کہ جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں تو ان کو جا کے کہہ دیں کہ میں نے تو روزہ رکھ لیا, اس بچے سے بات کر دو. فاشارت الیہ, ٹھیک ہے, کہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہنے لگے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, اس سے بات کریں ہم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو بات یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اور زندگی میں بڑے بڑے واقعات ہمیں در حقیقت پش فارورڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. سیدہ عائشہ کی طرف آئیے. جب سیدہ عائشہ کو پتہ لگا, کیونکہ وہ خود تو بیمار تھیں, کہ میرے خلاف اتنی بڑی جو ہے نا سازش کی گئی ہے, اور 1 مہینے کے اندر وہ سازش پک رہی ہے, خود اتنی بری طرح سے بیمار تھی کہ پتہ ہی نہیں چل سکا. ذرا سی طبیعت بہتر ہوئی تو اچانک پتہ لگا کہ یہ کچھ ہو رہا تھا, کہ میرے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, میرے والد کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں, اور میرے جو شوہر ہیں وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. تو اس پر جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ نے تو کوئی غلطی کی ہے تو اقرار کر لیں. تو اس پر وہ جب اتنی سیخ پا ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ میری جو شکایت ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے, اور کہتی ہیں کہ میں چلی گئی وہاں سے اٹھ کے, اور میں نے جا کے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے رحم کی وہ استدعا کی, اور کہتی ہے میرا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے باخبر کر دیں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ 18 آیات جو ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے نازل کر دیں گے, اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح طریقے سے کہا کہ تم نے کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسے نہ کرنا, اور وغیرہ. بہت وہ زبردست کمال کی آیات ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ٹراما اول تو یہ ہے کہ اس کو مومنٹری لینا تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو پرماننس پہ چلا جائے, ٹھیک ہے, اس کی کیٹیگریز بالکل الگ ہے, اور وہ بہت انتہائی شکل ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ یہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ شاید ہم ایک کیفیت میں جاتے ہیں اور وہ کیفیت ہمیشہ باقی رہتی ہے, یہ فرائڈ کی سائیکالوجی سے آ رہی ہے. وہ جو کہتا تھا آپ کے بچپن کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پوری زندگی کو شیپ کرتے ہیں, اس بات کی اتنی حقیقت نہیں ہے. آج ہماری سائنس بھی یہ مانتی ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں, خوف کے, خوشی کے, غم کے, ان کی جو ہے زیادہ تر عمر 12 منٹ سے اوپر نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک خودکشی کرنے والا بندہ ہے نا, صرف 12 منٹ اس کو باتوں میں لگا لیا تو یو کین چینج ہز
thinking. Interesting. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, یہ بالکل صحیح بات ہے. ادروائز اگر اس طرح کر کے ہمارا برین لاسٹنگ افیکٹ لینا شروع کر دے تو ہم میں سے تو کوئی بھی کام نہ کر سکے. اور دیکھیں میں لاجیکلی بھی اسپیکنگ آنٹی, ایک چیز کو آپ پالتے رہیں گے تو وہ تو پھر پلے گی, وہ تو پھر بڑھے گی نا. اچھا, اور اوور تھنکنگ کا جو ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے نا, وہ پتہ کیا ہے, جی جی, کہ برین زیادہ انرجی کے ساتھ اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ تھنکنگ اوور سٹارٹ کر دیتا ہے. اگر ہم اس کو کسی طرح کنٹرول کر کے اس کو رائٹ سائڈ پہ رہنے دیں, بالکل ٹھیک ہے نا, تو برین جو ہے وہ اس کے اوپر بلکہ کیا ہے کہ وہ ایمرجنسی کے اندر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. بڑے بڑے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, بندہ بدل جاتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ یہ جو ہمیں بتا دیا گیا نا کہ اٹ ول لاسٹ فار ایور, اس پہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہوں, ایون اب ویسٹرن سائیکالوجسٹ جیسے آپ نے کہا وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے یہ کیوں جنم لی؟ مارٹن سیلیگ مین جو تھا اس کا بانی, اس کا یہی تو کہنا تھا کہ بھائی, وہ کہتا ہے کہ میں نے سائیکالوجی کے ٹاپ 500 پیپرز نکالے پچھلی صدی کے, پوری صدی کے ٹاپ 500 ریسرچ پیپرز, کہتا سب نیگیٹو, سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان میں یہ خرابی ہے, انسان ایسا ہے, انسان ایسا ہے, یعنی یہ ڈس آرڈرز ہیں, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. He said I tried to search for any positive trait, کہ مجھے کچھ مل جائے کہ یار نہیں کوئی انسان میں پازیٹیو چیز بھی ہے, چیزیں حل ہو جاتی ہیں. تو he said کہ یہ چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ why not talk about positive aspects of human being. ول پاور ہے, کریج ہے, آپٹیمزم ہے, ہوپ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے, کتنے خوبصورت ٹریٹس ہیں. اور پھر آج پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچز ہمیں بتا رہی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو نکل آتے ہیں کرائسس سے, مطلب جب وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ایٹریبیوٹس دیے. اور دیکھیں قرآن, اس میں حضرت یوسف, مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کتنا وہ ٹرامیٹک ایونٹ ہے کہ بھائی آپ کو لے کر جائیں, اپنے بھائی اپنا بلڈ لے کر جائے, چاہے سوتیلے تھے لیکن بلڈ ہی تھے, اور وہ آپ کو وہاں لے جا کے بلی کریں, آپ کو ماریں, اور سونے پہ سوگا آپ کو جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیں, اللہ معاف کرے. تو یہ اتنا ٹرامیٹک ایونٹ ہے ایک چھوٹے بچے پہ, لیکن لک ایٹ دی پرسنالٹی, look how what he became. مطلب جو forgiveness, اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں 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 وہ تو نبی تھے یا ان کو تو اسپیشل اللہ کی طرف سے. دیکھیں نبی بھی انسان ہی ہوتا ہے, ان کی مثالیں پھر کیوں اللہ نے دی, سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی؟ اگر وہ ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہے, وہ کوئی اللہ معاف کرے ایلین تھے, آؤٹ آف دا ورلڈ کوئی کیریکٹر تھا, تو پھر ان کی مثال نہ پیش کی جاتی. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ, آپ سوچ سکتے ہیں بندے کو مار دینا, یعنی آپ ملک میں اشتہاری ہو جائیں, ملک کی فوج آپ کے پیچھے لگ جائے. یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب اتنے خوف زدہ تھے, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, یعنی یہ خوف کی بھی مجھے ایک عالم نے بتایا تھا کہ جب انسان کو گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ سے بہت خوف زدہ ہے تو وہ یہ موسیٰ السلام کی دعا پڑھے. پھر یعنی کہ اپنا سب کچھ چھوٹ جانا, فیوجیٹو بن جانا ایک پرنس سے, پھر در بدر پھرنا, اور یہ دعا کرنا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آپ دیکھیں پھر وٹ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی, اتنے اسٹرانگ کیریکٹر, یعنی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ایک لیڈرشپ تک وہ گئے. اسی طرح پھر آپ نے حضرت مریم کو کوٹ کیا, حضرت آسیہ کا ٹراما کتنا ہوگا, یعنی ٹو سی ہز اون ہسبینڈ. اور صحابہ کے سبحان اللہ, ابھی تو میں اس پہ اگر بات کروں آنٹی کہ حضرت خالد بن ولید, جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہوں گی جو ولید پہ نازل ہوئی ہیں, کتنی وہ سخت آیات ہیں سورہ قلم والی, اور وہ کہتے تھے صحابہ, کہتے تھے نہیں پڑھو میرے سامنے, کہتے تھے لیٹ می سی کہ کیا ہے. تو انکریڈیبل اماؤنٹ آف ڈیفیکلٹیز, اپنے والدین کو دیکھنا کہ وہ ہدایت پہ نہیں آئے. اکرمہ بن ابی جہل, اس کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں گے ان کے بارے میں, یعنی ٹو نو کہ میرا والد وہ کون تھا اور اس کا کیا مقدر ہے, اللہ معاف کرے. تو وی سی سو مچ پازیٹیوٹی ان اسلامک ہسٹری ود دیز کیریکٹر. حضرت عاتقہ کا کیریکٹر ہے, شی گاٹ میریڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, اور کس طرح وہ دیکھیں ٹراما میں چلی گئی تھی عبداللہ بن ابی بکر کو لے کر, لیکن حضرت عائشہ نے کاؤنسل کیا. جیسے آپ نے کہا نا 12 منٹ, مطلب کاؤنسل کرنے کی دیر ہے, تھوڑا پیار اور پازیٹیوٹی دینے کی دیر ہے. بٹ اینی وے چلیں, یہ تو ایک پازیٹیو سائڈ ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لکلی داء دواء, ہر بیماری کی اللہ نے ایک علاج رکھا ہے. یہی وجہ کوئی بھی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. ارے بڑی خوبصورت دعا ہے, آج دعائیں یاد آ رہی ہیں ماشاء اللہ. جی ہاں, وہ ہے
اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. جو انسان کو یہ سروائیول ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے نا کہ بندہ اپنی کسی مشکلات سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ آپ دیکھیں یہ ہماری خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو نے یہ جو مجھے قوت فیصلہ عطا فرمائی ہے, جو انسان ہونے کی وجہ سے ہائی آرڈر تھنکنگ سکلز جو میرے پاس موجود ہیں, ان کو برقرار رکھنا میری زندگی تک. یعنی کسی بھی زندگی میں کسی آزمائش کسی وجہ سے میں اتنا زیادہ ٹراماٹائز نہ ہو جاؤں کہ میں ان کو استعمال کرنا بند کر دوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ صلاحیتیں جو ہے نا یہ بلکہ ٹراماز میں نکھرتی ہیں. اور پھر وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس کے بارے میں بھی کہا ہے نا, وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اچھا یہ جو اور وہ دیکھیے وہ جو آتا ہے اس میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے ائمہ بنایا جب انہوں نے صبر کیا. یعنی لیڈرز وہ جب بنے جب انہوں نے صبر کیا. تو یہ ہے کہ جتنی تکالیف ہے نا دنیا میں اتنی دنیا میں اس سے زیادہ ہی اچھی باتیں ہیں, اور جتنی انسان کی ان ایبلٹیز یا شارٹ کمنگز ہیں نا اس کے مقابلے میں اتنی اسٹرینتھس بھی ہیں. انسان جو ہے وہ کیا ہے, وہ مجموعہ ہے نیچر کا اور نرچر کا. نیچر آپ جینز کہہ لیجئے, جو نرچر ہے وہ 50%, اس کو تو سائنس کہتی ہے نا, تو 50% کا جو ہے نا وہ بھی تو دائرہ استعمال کیجیے نا. جی ہاں ایسی کچھ پازیٹیو سٹیپس کے ساتھ اور کچھ سٹیپنگ اپ کے ساتھ. جی ایسی ایک تھیوری میرے سامنے سوشل لرننگ تھیوری بڑی مشہور, تو اس کا لب لباب یہ ہے جی کہ ظاہر ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے, دا کائنڈ آف کنٹینٹ یو واچ اینڈ فالو, اس کا آپ کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی لرننگ پہ اور آپ کی پرسنالٹی پہ اور آپ کے بیہیویئر پہ. تو یہ انفارچونیٹلی جیسے مثال کے طور پہ اگر if someone is going through an incredibly difficult time, جو کہ نیچرل ہے, لوگ they go through such a difficult time, and to add to it they are watching some movie جس traumatic experiences پہ بنی ہے, کسی کا ٹراما اس میں دکھایا ہوا ہے, یا کچھ ایسے ڈائلاگز ہیں جو ان کے ٹراما کو مزید ٹریگر کر رہے ہیں, جس میں لٹرلی میں تو کہوں گا آنٹی کہ یہ جو میڈیا ہے نا یہ ان کا کام تو پیسہ کمانا, یہ تو ایسی تھیمز لاتے ہیں جس میں ٹراما کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے. سیلیبریٹ سے مراد ہے کہ وہ گلیمرائز کر کے ٹراما دکھایا جا رہا ہے کہ ایک کریکٹر ہے وہ ناراض ہے دنیا سے, بہت زیادہ ٹرامے میں ہے بس, لیکن اس کا ٹراما حل نہیں ہوا, لیکن بس وہ تھرو آؤٹ دا مووی وہ چل رہا ہے. تو یہ اس طرح کے گانے سننا اور اس طرح کا کنٹینٹ واچ کرنا, اس طرح کی پوئٹری کی طرف جانا, تو میرا اینیمیز میں جو سارے مانسٹرز ہیں وہ کیا ہیں, وہ سب کے سب یہی ہیں. جی بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ہماری یوتھ جو اینیمیز دیکھتے ہیں تو یہ جو ویلنز ہوتے ہیں کریکٹرز وہ ٹراما کی بیس پہ ویلن بن جاتے ہیں. تو یہ آپ کر کیا رہے ہیں, یہ تو آپ لٹرلی وہ ہیومن جو ایک ڈارک سائڈ ہے اس کو چھیڑ رہے ہیں, اس کو ٹریگر کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہمارے آپ کو پتہ ہے نفس ہمارا جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. آپ تو یہ باقاعدہ ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی تم بھی تباہی مچاؤ اگر تمہیں کوئی ٹراما ہو گیا ہے. تو کنٹینٹ, یہ جو سوشل لرننگ تھیوری کہ کنٹینٹ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ جب ٹراما سے گو تھرو کریں, وٹ آر یو ڈوئنگ, وٹ آر یو واچنگ. تو یہ بھی میرے خیال ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا سیلف فلفلنگ پروفیسی. یہ کیا ہے جی, آپ کو پتہ ہوگا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سنتے رہتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں اور پھر ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں. اور یہ مثال کے طور پہ سیلف ڈائگنوسس آج کل تو سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے, سب سے زیادہ پریویلنٹ. جیسے آپ نے کوئی مینٹل ہیلتھ پیج جوائن کیا ہے, وہاں پہ آپ ٹراما کی سٹوریز پڑھی جا رہی ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر یہ بھی ہے, میرے اندر یہ بھی ہے, یہ سب میرے اندر بھی ہے. یعنی وہ آپ نے کسی عورت کی ٹراما کی سٹوری پڑھی جو کہ جینون ہوگی, ہم نہیں کہتے فیک ہوگی, کسی اور کی پڑھی ٹرامیٹک سٹوری, تو وہ آپ اپنے اوپر بھی حاوی کر لیتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسی کے تھرو. تو یہ بھی جنریشن کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ خود سے حاوی کر لیں گے اور خود سے سیلف ڈائگنوسس جو آپ نے بات کی وہ کر لیں گے, یا کنٹینٹ جو آپ دیکھیں گے پھر وہ تو آپ پر حاوی ہوگا ہی ہوگا. تو یہ بھی میرا خیال ایک بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے کانٹینٹس اور اس کی بات کی ہے نا, اس کے ساتھ میں ایک چیز کو ریلیٹ کروں. یہ ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کا انکار ہی کر دیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل ہوتا ہے, کوئی چیز آپ کے لیے کچھ دیر کے لیے پینفل ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا اس میں جو اسٹریٹجیز ہم جو استعمال کرنا چاہتے ہیں تھنگس کو چینج کرنے کے لیے, ان میں ایک بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ انوائرمنٹل چینج ہے. آپ نے کہا نا کانٹینٹ بدل دیا جائے.
اچھا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا کاؤنسلنگ کیوں افیکٹ کرتی ہے؟ کاؤنسلنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کاؤنسلر کچھ بھی نہیں کرتا، وہ کوئی منتر تو پڑھ کے پھونکتا نہیں ہے. کاؤنسلر صرف یہ ہیلپ آپ کی کرتا ہے کہ آپ کی بیٹھ کے آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو، جو آپ کا جیم پیک دماغ ہے یا آپ کی جو کلٹرڈ مائنڈ ہے اس کو کسی طرح آرگنائز کریں، جیسے ہم اپنی الماریاں ٹھیک کرتے ہیں. اور ویسے میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں، میں اپنی ایموشنل آرگنائزیشن اپنی الماری کے ٹھیک کرنے کے ساتھ کرتی ہوں. جب میں اپنی الماری کو کھول کے بیٹھ جاتی ہوں تو جیسے میں اس میں وہ گندے کپڑے، خراب کپڑے، یہ اور ادھر ان سب چیزوں کو آرگنائز کر رہی ہوتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی جو ہے نا وہ کلٹر فری ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ الماریاں ٹھیک کرنے والی جو بات ہے نا، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اصل میں اس کا جواب ہے. ابھی میرے پاس پچھلے دنوں کیس آیا جو میں آپ کے ساتھ ابھی ذکر بھی کر رہی تھی اور میں دوبارہ بھی کیے دیتی ہوں. اور وہ کیس یہ تھا کہ ان صاحبہ نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتی تھی اس جگہ پہ شادی کرنا کیونکہ میرے ان لاز میں اور ہمارے سوشل اسٹیٹس میں بہت فرق تھا. اس کے باوجود بہرحال شادی ہو گئی ہے. اب شادی ہو گئی ہے، میرے ہسبینڈ اچھے ہیں، آئی ایم اوکے ود ہم، اور میں آئی ہیو بیکم پریگننٹ ایز ویل. ٹھیک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بھی خوشخبری سنا دی ہے. لیکن میرے دین اور دنیا کے گول تو مجھے لگ رہا ہے بس الماری کی زینت ہی بن جائیں گے، اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے سسرال والے تو بہت ہی مختلف قسم کے لوگ ہیں. ان کو تو بس ایک کام والی چاہیے، میری دماغ سے، میرے اسٹیٹس سے ان کا کیا لینا دینا. اور آئی فیل لائک مائی سیلف اسٹک ان لائف. ٹھیک ہے جی. اچھا میں نے ان کی جب یہ بات سنی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایسا کریں، آپ نے یہ جو ایک بلیک سی پکچر کھینچی ہے نا، اس کو ایک کالم میں ڈال لیں، ایک اور کالم بھی کریٹ کرتے ہیں، اس میں وہ والی اسٹرینتھس بھی کریٹ کرتے ہیں جو آپ کی شادی کے بعد ہوئی ہے. شادی ہو جانا، ایک جیون ساتھی کا مل جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پہ اس جیون ساتھی کا مل جانا جس کے ساتھ یو آر فائن. تیسری بات، اللہ نے آپ کو اولاد کی بھی خوشخبری سنا دی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کوئی کیئر فری قسم کا بندہ نہیں ہے، آپ کے کوئی دنیا میں کوئی گولز تھے، چلیے ابھی بھی وہ موجود ہیں. اس کے ساتھ 2 اور کالمز کا اضافہ کر لیں. ایک کالم میں یہ ہے کہ وہ جو ساری غلط چیزیں ہیں ان کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلے کالم میں لکھیے کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، کیا کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہوں گے. اور جو لاسٹ والا کالم ہے اس میں آپ ڈال لیجیے ایک چھوٹا سا ٹائم فریم کر لیجیے کہ اس کو میں 1 مہینے میں اچیو کر لوں گی، اس کو میں 2 مہینے میں اچیو کر لوں گی. بجائے اس کے کہ بیٹھ کے سلک کریں، بجائے اس کے کہ اس لکیر کو پیٹیں جس کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز یو ہیو مووڈ آن آلریڈی. اس کے بجائے سولوشن کی طرف آئیں. جیسے ہی آپ سولوشن کی طرف آئیں گی آپ دیکھیے گا آپ کی صلاحیتیں اوور تھنکنگ کے بجائے اس طرف لگیں گی. ٹھیک ہے، یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے. اور aren't you so lucky that you have got something in your life to do. اپنے وہ ذرا لائیے، وہ اپنے گولز جو دین اور دنیا کے تو ان کو جھاڑیں پونچیں اور ان کو دوبارہ سجا کے اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اس سینیریو میں a little bit modification کے ساتھ ان کو کیسے کیری آؤٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل. and such issues can always be solved through communication, good communication. مطلب یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ میں میڈ تو نہیں آئی، اگر یہ جینون ایشو ہے، if it is genuine تو وہ ہسبینڈ سے مینیج کرایا جا سکتا ہے انشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے، حکمہ والی طریقے سے. اچھا ایک اور چیز آج only when you are ready to solve the problem. yes اگر آپ سر پہ سوار کر لیں اور اسی کو روکیں اور صرف نیگیٹیوٹی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو پھر تو کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن سولوشنز کی طرف آئیں گے تو ایک نہیں 10 سولوشنز ملیں گے. سبحان اللہ، بالکل ایسی ہے. ایک اور چیز دیکھنے کو مل رہی ہے آنٹی آج کل کہ یہ میں ابھی ایک جگہ ٹریننگ دینے گیا تو وہاں پہ کارپوریٹ میں تو فیمیل آڈینس زیادہ تھی. تو بعد میں نے وہ جو آپ کہہ لیں اس کمپنی کے بڑے تھے، مے بی ڈائریکٹر تھے یا جو بھی تھے، بہرحال ان سے جب میں نے پوچھا کہ کیا ایشوز ہیں زیادہ، تو انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہم نے فیمیل زیادہ تر ہمارے پاس بچیاں ہیں تو ان کے خیالات بہت عجیب ہیں. میں نے کہا کیا مطلب خیالات ہیں آج کی جنریشن کے، جاننا چاہ رہا تھا ان سے. انہوں نے کہا کہ یہ شادی کی قائل نہیں. بہرحال آئی واز ناٹ دیٹ مچ سرپرائز کیونکہ یہ آج کل بڑا کامن مسئلہ آ رہا ہے، بٹ وہ زیادہ تر ریزننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈر ہیں ان کے کچھ شادی کرنے کے حوالے سے. میں نے خیر ان سے پوچھا کہ آپ نے پوچھا ہے کبھی آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہے ایسا؟ انہوں نے کہا بیکاز دے سے جب بھی اس کا کوئی ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں سن رہا ہوتا ہوں، آپس میں بھی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. دے سے کہ شادی جو ہے نا وہ ظاہر ہے پھر بہت پھنس جاتے ہیں. یعنی آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ پہ کوئی باؤنڈز نہیں ہیں. مطلب شادی کے بعد ایسا نہ ہو آپ پہ کوئی لمٹس لگ جائیں اور آپ کو بات ماننی پڑے. مطلب یہ بڑی کامن ڈسکشنز ہیں ہماری بچیوں کی. تو دیکھیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی کتنا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے اور شادی کو کتنا نیگیٹو پورٹری کیا گیا ہے کہ شادی از آل اباؤٹ باؤنڈریز اینڈ لمٹس.
آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر ہم ایک ریلیشن میں انٹر ہو رہے ہیں تو ہمیں مل بھی بہت کچھ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا، یعنی یو ول بی اے مدر، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ اولاد کی تربیت کرنا کتنا بڑا آنر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کلین سلیٹ آپ کو مل رہی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ آن دیٹ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق۔ اسی طرح آپ کو جیون ساتھی مل رہا ہے، یعنی کیا یہ اچھا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور ایئرز ڈاؤن دا لائن وین یو بیکم 40+ یا 35+، پھر آپ کو اچانک یہ جاگ آئے کہ نہیں شادی کر لینی چاہیے تھی، وین یو لک ایٹ چلڈرن آف ادر پیپل، وین یو لک ایٹ دوز وومین ہو آر سراؤنڈیڈ بائی چلڈرن اینڈ دے آر ویری ہیپی ود دیئر فیملی، دے آر ویری ہیپی ود دیئر اسپاؤز، اور وہ انہیں ایک سہارا بھی ملا ہوا ہے، سبحان اللہ، ایک بہت اچھا لائف پارٹنر بھی ملا ہوا ہے، تو یہ اچھا ہوگا کہ آپ کو بعد میں ریئلائزیشن